अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान हवेली में सुबह के 8 बजे सभी नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। सबके चेहरों पर खामोशी छाई हुई थी और ये सब पिछले कुछ सालों से था। सबके खामोश चेहरों को देखते हुए दिलावर सुल्तान के बेटे हाशिम सुल्तान, जो अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था, चाय का घूंट लेते हुए अपने बाबा साईं की तरफ देखा। बाबा साईं, मैं आज लेट आऊँगा, मुझे कुछ ज़मीनों पर काम के सिलसिले में जाना है। हाशिम सुल्तान की बात पर दिलावर सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाशिम जानता था कि इसके बाबा साईं की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा और वहीं पर हाशिम अपने दांत पीस कर रह गया था। वो जानता था कि इसके बाबा साईं ने इसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। वो किस बात से नाराज़ हैं, लेकिन वो चाह कर भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। हाशिम सुल्तान के सामने वाली कुर्सी पर इसके चचा साईं बैठे हुए थे और साथ ही चाची बैठी हुई थी, जिनकी एक बेटी थी जो अभी मैट्रिक की तालिब-इल्म थी। वो अपने ध्यान नाश्ते में मसरूफ़ थी, इसे बड़ों की बातों से कोई लेना देना नहीं था। बड़े भाई हाशिम कोई बात कह रहा है, आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे। हाशिम के चचा अनवर सुल्तान ने हाशिम की साइड ली। वो शुरू से ही हाशिम के साथ था। अनवर सुल्तान को हाशिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो उसे अपने बेटों की तरह समझता था। अनवर को अल्लाह ताला ने एक ही औलाद से नवाजा था और इसकी बेटी थी इनाया, और इसके बाद अल्लाह ताला ने अभी तक इसे दिलावर से अभी तक औलाद से नहीं नवाजा था। इसी तरह अनवर का बड़ा भाई दिलावर सुल्तान का भी एक ही बेटा था, हाशिम सुल्तान, जो अपने बाप के शाना बशाना चलता था। ज़मीनों के मामले हों या बाहर का कारोबार, सब हाशिम के कंधों पर था। वो एक खूबरू और वजीहा मर्द था। शेरपुर से निकलता कद, सफ़ेद रंगत और गहरे ब्राउन बाल और गहरी ब्राउन आंखें और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। वो अपनी शख्सियत में अपनी मिसाल आप था और जब भी वह हवेली आता तो हवेली में हमेशा शलवार कमीज़ और कंधों पर शॉल ओढ़े रखता था, और इसी हुलिये में भी अभी वो इसी हुलिये में था। दिलावर सुल्तान और अनवर सुल्तान से छोटा रज़ा सुल्तान था, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। पैसे ने रज़ा सुल्तान की आदतें बिगाड़ती थी और यही वजह थी कि वो किसी की बात नहीं मानता था और अपनी ऐशी की दुनिया में मगन था। रज़ा सुल्तान हवेली कमाता था, लेकिन जब भी आता अपने साथ सुल्तान हवेली को भी मुसीबत में डाल देता था। जब दिलावर साईं की तरफ से कोई जवाब न आया तो हाशिम सुल्तान ने नाश्ते से हाथ रोक लिया था। बाबा साईं, अगर आपका यही रवैया रहा तो मैं हवेली आना बंद कर दूंगा। आप जानते हैं, आप अपनी ज़िद के पक्के हैं, तो मैं भी आपका बेटा हाशिम सुल्तान हूँ और आपको मेरी शादी की फ़िक्र करने की बजाय छोटे साईं की शादी की फ़िक्र करें। मैं कभी भी अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाशिम की बात सुनकर दिलावर साईं के हाथ नाश्ते से रुके थे। मैं इसी वक्त अपने बेटे की बात कर रहा हूँ और किसी और की नहीं। रज़ा सुल्तान ना तो इस हवेली के रस्म और रिवाज से जानता है, ना ही मैं इस हवेली का फ़र्द मानता हूँ इसे, इसलिए तुम इसकी बात ही ना ही करो। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बीवी को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में हवेली सुनसान पड़ी है। अगर अनाया इस हवेली में ना होती तो शायद हम सांस भी ना ले पाते। मैंने तुमसे कोई गलत मुतालबा नहीं किया। अगर तुम्हारी बीवी फौत हुई है तो मेरी भी बीवी साथ फौत हुई है। वो एक हादसा था, दोनों की ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 30 साल के हो अभी तुम। आगे आगे तुम्हारी इतनी लंबी उम्र पड़ी है, वो कैसे गुजारोगे? तुमने कभी सोचा है तुमने ये? दिलावर सुल्तान ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए गहरी सांस ली थी और वहीं पर सबके हलक से एक नवाला भी नहीं उतरा था। हाशिम सुल्तान ने अपने बाबा साईं की बात बहुत मुश्किल से सुनी थी। इसकी गुस्से से माथे की रगें फूल गई थी। वो टेबल से उठ गया था। बाबा साईं, रात को आराम से बात करेंगे, ये कहते हुए हाशिम सुल्तान ने बाहर की जाने कदम बढ़ाए ही थे जब दिलावर सुल्तान की आवाज़ पर हाशिम को रुकना पड़ा था। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है हाशिम सुल्तान। अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो हम तुम्हें जायदाद और इस हवेली से आग कर देंगे। दिलावर सुल्तान की आवाज़ पर हाशिम ने गुस्से से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद की थी। वो तो बात को टाल कर निकलने वाला था, जो हमेशा से करता आ रहा था, लेकिन अब दिलावर सुल्तान की आवाज़ पर वो ठहर गया था। वो जानता था कि इसके बाबा साईं जो कहते हैं वो करते भी हैं। वो इनकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया था और वहीं पर अनवर सुल्तान ने और इसकी बीवी हमीदा ने गहरा सांस लिया था। वो दोनों जानते थे कि हाशिम सुल्तान किस अज़ियत से गुजरा है। इसकी बीवी इस दुनिया से चली गई थी एक हादसे में, लेकिन अपने साथ एक नन्ही सी जान भी लेकर गई थी। हवेली में खुशियाँ थी, हर तरफ रौनक थी, लेकिन एक हादसा हवेली को सोगवार बना गया था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, हर किसी ने हंसना बोलना छोड़ दिया था। हाशिम के जाने के बाद दिलावर सुल्तान भी अपनी जगह से उठ गए थे और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की जानिब चले गए थे। अनाया बेटा, जल्दी से नाश्ता करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। अनवर ने अपनी बेटी की तरफ देखा था, जिसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं था और ये बातें हर रोज़ होती थी और अब वो इन बातों से बोर हो चुकी थी। इन्हें पता था कि हाशिम भाई कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो भी चाहती थी कि इसके भाई हाशिम भाई की शादी हो और इसकी बीवी आए और वो इससे ढेरों बातें करे। वो भी इस हवेली में अकेली रह रह के तंग आ गई थी, लेकिन हर दफ़ा हाशिम की तरफ से इनकार होता तो वो भी मायूस हो चुकी थी।
हाशिम सुल्तान गुस्से से हवेली से बाहर आ गया था और बाहर खड़े गार्ड ने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाशिम सुल्तान गाड़ी के अंदर बैठ गया। हाशिम साई कहाँ चलेंगे? गार्ड ने बड़े ही अदब के साथ हाशिम सुल्तान से पूछा था। अपनी ज़मीनों पर चलो, वहाँ पर मुझे कुछ मामलात देखने हैं। इसके बाद फिर मुझे शहर के लिए निकलना है। हाशिम सुल्तान ने गहरा सांस लेकर ड्राइवर को कहा और वो आगे की तरफ गाड़ी लेके आता। हाशिम सुल्तान की गाड़ी के पीछे दो गार्ड की गाड़ियाँ भी चल रही थी। हाशिम सुल्तान जैसे ही अपनी ज़मीनों पर आया, वो गाड़ी से निकला और वहीं कुछ फासले पर इसका बना हुआ डेरा था। वो वहाँ पर आकर बैठ गया था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्हें ज़मीनों के मामले में कुछ शिकायतें थी। इनकी तमाम शिकायतें सुनने के बाद हाशिम सुल्तान वहाँ से उठा था और अपने गार्ड के साथ अपनी ज़मीनों की तरफ चला गया। हाशिम सुल्तान अपनी ज़मीनों को देख रहा था जब अचानक से गार्ड की नज़र खेतों में सुर्ख रंग के दुपट्टे पर पड़ी थी। गार्ड ने चौंक कर इस दुपट्टे को देखा, फिर हाशिम सुल्तान को देखा, जो पुश्त पर हाथ बांधे कंधे पर शाल ओढ़े बड़े गौर से अपनी ज़मीनों में खड़ी हुई थी और फसलों को देख रही थी। गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाशिम सुल्तान से बात कर सके, लेकिन हाशिम सुल्तान की ज़मीनों पर किसी लड़की का दुपट्टा होने का मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ लाजमी होनी है। हाशिम सुल्तान के गार्ड ने हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़कर हाशिम सुल्तान के पास आया था। हाशिम साईं, वो आपको कुछ दिखाना है, गार्ड ने डरते-डरते कहा था। हाशिम ने एक गुस्से भरी निगाह उसकी तरफ डाली थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? एक तो हाशिम को सुबह दिलावर सुल्तान की बात ने गुस्सा दिलाया हुआ था, ऊपर से डेरे पर लोगों की शिकायतें सुनकर इसका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था और अब गार्ड ने आकर इसके काम में खलल डाला था। हाशिम साईं, वो खेत में किसी लड़की का दुपट्टा नजर आया है, गार्ड ने झिझकते हुए कहा और गार्ड की बात सुनकर फौरन हाशिम सुल्तान चौंका था और उसने गार्ड के हाथ की तरफ देखा जो बाएं तरफ इशारा कर रहा था। गार्ड की बात सुनते ही फौरन से पहले हाशिम सुल्तान इसकी तरफ बढ़ा जिस तरफ गार्ड इशारा कर रहा था और पीछे चारों गार्ड भी आगे आए थे। हाशिम सुल्तान जैसे ही इस खेत के अंदर कदम रखा, इस जगह पर जहाँ पर सुर्ख रंग का दुपट्टा पड़ा था, आगे कदम बढ़ाते ही इसके कदम वहीं रुके थे और इसने हाथ के इशारे से पीछे आते गार्ड को वहीं रोक दिया था। हाशिम सुल्तान के सामने एक छोटी उम्र की लड़की बेहोश हालत में पड़ी हुई थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और इन कपड़ों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलकर जम चुका था और बाल इसके चेहरे पर फैले हुए थे। हाशिम सुल्तान ने आज से पहले इतनी बेरहम हालत में किसी लड़की को नहीं देखा था। किसी ने बेरहमी से इसके वजूद को नोचा हुआ था। हाशिम सुल्तान इसकी हालत देखकर ही समझ चुका था। वो फौरन से आगे बढ़ा और उसने अपने कंधे से शॉल उतार के इस लड़की के ऊपर डाली थी। मुनीर, जल्दी से गाड़ी निकालो, यहाँ पर लेकर आओ। हाशिम सुल्तान की आवाज़ गूंजी थी और मुनीर, जो इसका गार्ड था, फौरन से पहले वहाँ से चला गया था और बाकी गार्ड भी पीछे हो गए थे। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई थी और हाशिम सुल्तान ने इस नाजुक से लड़की को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और इसके ऊपर हाशिम सुल्तान की चादर फैलाई हुई थी। कोई भी इसके वजूद को नहीं देख पा रहा था। हाशिम सुल्तान जल्दी से आगे बढ़ा और गाड़ी की पिछली सीट पर लड़की को लटाते हुए गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया था। गार्ड फौरन पीछे हट गए थे क्योंकि हाशिम सुल्तान खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही इसने अपने गार्ड मुनीर की तरफ देखा था। तुम डेरे पर किसी लेडी डॉक्टर को लेकर आओ और हाँ, तुम तीनों मालूम करो कि यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे मालूमात सारी चाहिए। मेरी ज़मीनों पर कोई इतनी भयानक और इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है? हाशिम सुल्तान का हुक्म सुनते ही तमाम गार्ड फौरन एक्टिव हो गए थे और अपने अपने कामों में लग गए थे। हाशिम सुल्तान इस नाजुक लड़की को अपने डेरे पर ले आया था और इसने आकर अब कमरे में इसे बेड पर लेटा दिया था। इसका खुद का वजूद कांप रहा था। कौन हैवान हो सकता है जो इस नाजुक सी जान पर इतना जुल्म कर गया? हाशिम सुल्तान जितना गुस्से का तेज था, इसका दिल इतना ही नरम था। इसकी बीवी की वफात के बाद इसने अपने दिल को सख्त कर लिया था, लेकिन अब इस लड़की को इस हालत में देखकर वो अंदर तक काम गया था। वो औरतों की इज्जत करना जानता था। वो औरत की इज्जत कैसे की जाती है ये भी वो जानता था। इसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी ही ज़मीनों पर किसी ने इतना घिनौना काम या सर अंजाम दिया था। अभी तक इस लड़की के ऊपर हाशिम सुल्तान की चादर थी। हाशिम सुल्तान ने कदम कदम लेता हुआ आगे बढ़ा। इसने इस लड़की के चेहरे से चादर हटाई तो उसका चेहरा वाज़ह हुआ था। सफ़ेद रंगत चेहरे पर जगह जगह पर जख्म के निशान, होंठ फटे हुए थे और दाएं गाल पर उंगलियों के गहरे निशान थे। साफ पता चल रहा था इस मासूम सी लड़की के साथ क्या हुआ था। हाशिम सुल्तान के एक पल के लिए हाथ कांपे थे। इसका दिल किया कि जिसने भी इसके साथ किया है इसकी बोटी बोटी कर दे। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा नोक हुआ था। डॉक्टर अपने सामान के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। हाशिम फौरन ही पीछे हटा और डॉक्टर ने आगे कदम बढ़ाए थे। पीछे गार्ड मुनीर भी खड़ा हाथ बांधे खड़ा हुआ था। तुम बाहर जाओ और बाकी गार्ड के साथ पता कराओ कि ये सब किसने किया है और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए जब तक मैं इसके असल मुजरिम तक नहीं पहुँच जाता। हाशिम सुल्तान की सख्त आवाज़ सुनते हुए मुनीर वहाँ से हटा और कमरे से बाहर चला गया और हाशिम सुल्तान ने कदम कदम लेता हुआ पीछे हट गया था। अब इसकी पूछ इस लड़की की तरफ थी और डॉक्टर की तरफ जो इसका चेकअप कर रही थी। हाशिम साहब, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप कपड़े कमरे से चले जाएं और जो मैं सामान आपको लिख कर दे रही हूँ फ़ौरन से पहले मंगवा कर दें। लेडी डॉक्टर ने फिक्रमंदी से एक पेपर हाशिम सुल्तान के हाथ में पकड़ाया था। हाशिम सुल्तान ने अपना रुख मोड़ते फ़ौरन से पहले इस लेडी डॉक्टर के हाथ से वो कागज़ पकड़ा, कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में सारा सामान इस कमरे में मौजूद था, लेकिन हाशिम सुल्तान दोबारा कमरे में नहीं आया था। कमरे के अंदर लेडी डॉक्टर मौजूद थी और इसने इस लड़की के पूरे वजूद पर जख्म पर मरहम लगाते हुए इसके कपड़े तब्दील किए थे। इस नाजुक से लड़की की सांसें आस्ता आस्ता चल रही थी। इसको ड्रिप लगाने के बाद लेडी डॉक्टर ने गहरा सांस लिया था और अपना
ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ کاش وہ جانور اس لڑکی پر اپنی درندگی اتارنے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ وہ کتنی معصوم ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لیکن اس نے اپنی درندگی اس پر اتاری تھی، اور لیڈی ڈاکٹر کو بھی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی، لیکن اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، اس کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، وہ زندہ رہ کر بھی اب زندہ نہیں۔ کمرے کے باہر ہاشم سلطان فکر مندی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھلا، لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ ہاشم صاحب، میں اس گاؤں کے ہاسپٹل میں شروع سے ہوں اور میں آپ کی فیملی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے مجھے یہ تو نہیں سمجھوں گی کہ سب کچھ مطلب کہ آپ کے ہڈے میں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے اس کو میڈیسن دے دی ہے، اس کے زخموں کو مرہم لگا دی ہے، پٹیاں بھی کرتی ہیں، لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ جب یہ ہوش میں آئے تو اس واقعے کا اسے کوئی تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی صورتحال میں لڑکیاں یا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہیں، یا پاگل ہو جاتی ہیں، یا اپنے آپ کو مارنے کی یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ لڑکی تو مجھے ویسے ہی بہت کم عمر لگتی ہے۔ اس کی عمر مجھے 16 سال سے زیادہ نہیں لگتی، اس لیے اس پر آپ کڑی نظر رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، اور اس کے مجرموں کو سزا ضرور دلوائیے گا تاکہ آئندہ اس گاؤں میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ لیڈی ڈاکٹر افسوس سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، اور ہاشم سلطان کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ آج سے پہلے اس کے گاؤں میں کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور آج کیسے آ گیا وہ خود بھی پریشان تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ ہاشم سلطان نے حویلی جانا بند کر دیا تھا۔ حویلی والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اس دن کی بات کی وجہ سے ہاشم سلطان حویلی نہیں آیا، لیکن کوئی تھا جو دلاور سلطان کو پل پل کی خبر دے رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، منیر کاٹ تھا، جس کو دلاور سلطان نے سختی سے پوچھنے پر ہر چیز بتا دی تھی، اور اب وہ دلاور سلطان غصے سے حویلی میں ہاشم سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ان کے اپنے کھیتوں میں ہوئی ہے، لیکن انہیں ہاشم سلطان کا اس لڑکی کی دیکھ بھال کرنا قطعاً ناگوار لگا تھا۔ اور دوسری طرف ہاشم سلطان اس لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ٹھیک 2 دن بعد اس لڑکی کو ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے اس نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے ارد گرد دیکھا اور جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا ڈرنا بنتا بھی تھا۔ زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی، اور چیخ وہ باہر بیٹھے ہاشم سلطان کو بھی چونکا گئی تھی۔ وہ فوراً سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے سامنے دیکھا، وہ لڑکی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو سوچ کر اپنے حواس میں نہیں تھی۔ ہاشم سلطان فوراً آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ اس کے پاس آتا۔ وہ لڑکی فوراً سے پہلے پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے وجود کو مت نوچیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ لڑکی مسلسل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور آنکھوں میں ڈر لیے ہاشم سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نازک سی لڑکی ہاشم سلطان کو اس پر بہت زیادہ ترس آیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو، یہاں پر دیکھو میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، لیکن تم چپ ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ جب تک تم مجھے بتاؤ کہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہاشم سلطان نہایت ہی نرمی سے سامنے سہمی ہوئی لڑکی کو کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے کانوں سے ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ہاشم سلطان کو دیکھ رہی تھی، جو اتنی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ بیٹھ سے بھی وہ 5 سے 6 قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے مزید بہنا شروع ہو گئے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے دونوں بازو کے سائے میں لے لیا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب ایک حیوان نما درندے کے ساتھ اس کے 3 دوست بھی تھے، اور 3 دوستوں نے اس کے وجود کو نوچ ڈالا تھا، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں اسے کہیں ایسی جگہ پر پھینک آئے تھے اسے خود بھی پتہ نہ تھا، اور ایک ایک لمحہ اس لڑکی کے نازک دماغ میں چل رہا تھا، اور وہ سب چلتے ہی وہ پھر سے بے ہوشی کی حالت میں وہیں بیٹھ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہاشم سلطان یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے ڈاکٹر کو پھر کال کی تھی، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہیں پر آ گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اسے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا، وہ جس صدمے میں سے گزر رہی ہے، صورتحال میں نکلنے کے لیے اسے وقت درکار ہوگا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہاشم سلطان اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ہوش میں آئی تھی اور چیخنا شروع ہو گئی تھی، اور میں نے اس کو خاموش کروانے کے لیے نہایت ہی نرمی سے بات کی تھی، لیکن وہ میری بات سنتے ہی دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ہاشم سلطان نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے سامنے کم ہی آئیں۔ ایسے قسم معمول لڑکیاں جب بھی کسی مرد کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرد ہی ہوتے ہیں جو نازک کلیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی، اور ہاشم سلطان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن آج ایک عورت نے اس کو تمام مردوں میں شمار کر دیا تھا۔ کاش ویسے مردوں کو گولی سے اڑا دیتا جو نازک لڑکیوں کو اپنے درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھی وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا یہ لڑکی جیسے ہی اسے کچھ بتائے گی اس کے مجرموں کو لازمی سزا دے گا۔
اس دن کے بعد ہاشم سلطان ڈیرے پر تو رہتا تھا لیکن اس کمرے میں نہیں گیا تھا۔ ہاشم سلطان نے ایک ملازمہ کا بندوبست کر لیا تھا جو اس لڑکی کی دیکھ بھال کر سکے، اور یوں وقت گزرتا گیا اور اب 3 ہفتوں بعد ہی وہی نوکرانی ہاشم سلطان کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاشم سائیں، اب وہ بچی کافی بہتر ہے، اب تھوڑا بہت کھانا پینا بھی شروع کر دیا ہے اور اب بولنا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بتاتی ہیں وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہوں، کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے ہاشم سلطان کو کہا تھا، جو اپنے ڈیرے پر کرسی پر ٹانگ رکھے، کندھے پر براؤن کلر کی شال رکھے اور سفید سوٹ میں ملبوس کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ ساتھ ہی ملازمہ کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا کیا؟ ہاشم سلطان نے تمام تفصیلات سننے کے بعد ملازمہ سے پوچھا۔ جی ہاں ہاشم سائیں، اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے اور میں نے بڑی مشکل سے پوچھا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ اس گاؤں کی نہیں ہے، وہ ساتھ والے گاؤں کی ہے۔ اس کے بتانے پر مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے آ رہی تھی جب 3 شراب میں دھت 3 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ملازمہ کہتے ہی خاموش ہو گئی تھی اور ہاشم سلطان نے گہرا سانس لیا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ہاشم سلطان نے کس حیثیت سے الفاظ ادا کیے تھے وہی جانتا تھا۔ ہاشم سائیں، اس نے اپنا نام کنزا علی بتایا ہے اور اس نے اپنے گھر والوں کا پتہ بھی بتایا ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ اسے اپنے گھر جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر ہاشم سلطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے تیار کرنا اور کل صبح ہی اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہم لوگ نکلیں گے، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، صرف تم اس کے ساتھ جاؤ گی، وہ بھی اس کے لیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ جانے سے کتراتی ہے، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر تمہاری زبان سے ذرا سی بھی بات نکلی تو تم جانتی میں تمہارے ساتھ اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ ہاشم سلطان نے اس کو دھمکی بھی دی تھی، ساتھ وہ اپنی عزت پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملازمہ نے ادب سے سر جھکا لیا تھا، دوبارہ کنزا کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی نکلتے ہی ہاشم سلطان، جو پچھلے 3 ہفتے سے اپنے ڈیرے پر ہی تھا، وہ تیار ہو کر اب گاڑی لیے باہر کھڑا تھا، اور وہیں پر سلطان حویلی میں دلاور سلطان کو منیر پل پل کی خبر دے رہا تھا۔ دلاور سلطان کو منیر سے پتہ چل گیا تھا کہ ہاشم سلطان اس لڑکی کو اب اس کے گھر چھوڑنے والا ہے، اور یہ معاملہ ہوتے ہی دلاور سلطان نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب یہ مصیبت ان کے گلے سے ہٹ جائے گی اور ہاشم سلطان اپنی شادی کے بارے میں سوچے گا۔ ملازمہ نے کنزا کے اوپر بڑی سی چادر اوڑھی تھی اور جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور کمزور وجود ہونے کے باعث ہاشم سلطان کی بڑی سی شال اس کو کور کیا ہوا تھا۔ وہ قدم لیتی ہوئی لے رہی تھی، اس کے نازک سے ہاتھ اس کے چادر سے نکلے ہوئے تھے جو سفید دودھیا تھے۔ ہاشم سلطان نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کنزا اس ملازمہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گھر 3 ہفتوں کے بعد جا رہی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ اس کی ماں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ وہ بھی اپنی ماں کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسے اپنی ماں کی گود کا سکون چاہیے تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی اور 1 گھنٹہ 30 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک نارمل سے گھر کے سامنے رکی، جو نہ تو کچا تھا نہ ہی پکا تھا، لیکن کافی بڑا تھا۔ گاڑی کے رکنے کے بعد ملازمہ نے کنزا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہی تمہارا گھر ہے نا؟ ملازمہ کے کہنے پر کنزا نے اپنے چہرے سے تھوڑی سی چادر کو اوپر کر کے باہر دیکھا تو اسی کا گھر تھا۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملازمہ نے اشارہ ملتے ہی ہاشم سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاشم سائیں، یہی اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ اندر جاؤ اور اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرو اور پھر باہر آ جانا، میں یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر ملازمہ نے کنزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ کنزا دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے گھر والے اسے بغیر کوئی بات کہے اسے اپنا لے۔ وہ 3 ہفتوں سے گھر سے غائب تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن زمانہ کہاں کسی لڑکی کو چھوڑتا ہے۔ ہاشم سلطان گاڑی سے نکل کر باہر آ کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور ملازمہ اور کنزا کا ہاتھ تھامے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ کنزا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ وہ جانتی تھی اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے جس شخص کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کا سوتیلا باپ تھا، جو چارپائی پر لیٹا ہوکا پی رہا تھا۔ اس نے جیسے کنزا کو دیکھا فوراً جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہا، آگی تو منہ کالا کر کے ہمارا، جہاں منہ کالا کرنے گئی تھی وہیں پر مر جاتی، یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ کنزا کے باپ کی آواز پورے صحن میں گونجی تھی اور اس کی آواز سنتے کنزا کی ماں باہر آئی تھی اور کنزا کے دونوں بھائی بھی باہر آئے تھے جو اس کے سوتیلے بھائی تھے۔ کنزا کی ماں نے جیسے اپنی بیٹی کو دیکھا اس نے قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے، لیکن کنزا کے باپ نے فوراً سے پہلے کنزا کی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر ایک بھی قدم تم نے آگے بڑھایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ گند کی پوٹلی یہاں پر آ گئی ہے، میں اسے اپنے گھر میں رکھ کر اپنے گھر کو ناپاک نہیں کروں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو اس کے ساتھ رہو، میرے گھر میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔
किंजा का बाप गुस्से से बोल रहा था, उसके कहे अल्फाज किंजा के वजूद को छलनी कर रहे थे। अभी अपने बाप के अल्फाज को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी जब इसके दोनों भाई आगे बढ़े। उसके बड़े भाई ने खींच कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। थप्पड़ पड़ते ही किंजा जमीन पर गिरी थी, इसके सर से चादर फिसल गई थी और पास खड़ी मुलाजमा सारी सूरत हाल को देखकर फौरन बाहर की तरफ बढ़ी थी। हाशिम साईं, वो किंजा को इसके घर वाले बहुत मार रहे हैं, आप अंदर आए, लगता है वो इसे मार ही देंगे। मुलाजमा हामती हुई हाशिम को कह रही थी और हाशिम रो गाड़ी के साथ टेक लगाए बार बार अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देख रहा था। फौरन चौंका और इसने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए थे। अंदर कदम रखते हुए इसने जो मंजर देखा, हाशिम सुल्तान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। किंजा के दोनों भाई से बेइंतहा मारपीट कर रहे थे। हाशिम सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए किंजा के एक भाई को पकड़ते इसके मुंह पर मुक्का रसीद किया था और मुक्का पड़ते ही वो पीछे लड़कर आया था। अपने भाई को देखते हुए दूसरा भाई भी किंजा से पीछे हटा था। ये सब देखते हुए किंजा का बाप चारपाई से उठकर हाशिम के सामने खड़ा हुआ था। तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? ये हमारी बेटी कहीं से मुंह काला करके आ गई है और अब हमारे घर में आ गई है। मैं इसे जान से मार दूंगा। 3 हफ्तों में इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। अब ये यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है? कौन करेगा इससे शादी? हम लोगों की बातें नहीं सुन सकते, इसलिए इसका मर जाना ही बेहतर है। किंजा का बाप अपने मुंह से जहर उगल रहा था और अब हाशिम सुल्तान इस नाजुक सी लड़की को देख रहा था जिसकी 3 हफ्तों में इतनी देखभाल करने के बाद वो इस काबिल हुई थी कि वो होश में इसके और अब वो अपने भाइयों की मार खाने के बाद जमीन पर नढाल सी पड़ी थी। हाशिम सुल्तान ने इशारे से मुलाजमा को कहा कि इसे जमीन से उठाए। मुलाजमा फौरन आगे बढ़ी थी। इसने इसे निडाल सी किंजा को जमीन से उठाया जिसकी आंखें आंसू से तर थी। किसी को जरा तरस नहीं आ रहा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। आप कम से कम इससे पूछे तो सही इसके साथ हुआ क्या है? आप ये कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भागी है? ये भी तो हो सकता है इसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। आप कैसे बाप है जो अपनी बेटी की बात सुनने की बजाय उल्टा ऐसे बातें सुना रहे हैं? और तुम दोनों, मुझे तो लगता है तुम दोनों इसके भाई तो क्या भाई बहनों के साथ भाई तो बहनों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। भाई तो बुरे वक्त में अपनी बहनों के लिए छाव बन जाते हैं और तुम इस पर हाथ उठा रहे हो। कैसे मर्द हो तुम जो एक औरत पर हाथ उठा रहे हो? हाशिम सुल्तान ने गुस्से से भरकर कहा था। इसकी आवाज़ पूरे सहन में गूंज रही थी। तुम कौन होते हो हमारे मामलात में बोलने वाले और हमें नसीहतें करने वाले? मेरी सगी बेटी नहीं है, ये मेरी सुतीली बेटी है। मैं शुरू दिन से इसके खिलाफ था। मैंने कहा था इसकी माँ को इसके अपने मेके इसको छोड़ा है, लेकिन ये नहीं मानी। अब देखो उसने हमारा मुंह काला कर दिया और तुम जो इसकी इतनी हिमायत कर रहे हो तो ले जाओ इसको साथ अपने। मैं यहाँ पर इसको नहीं रखने वाला। मैं यहाँ से मज़ीद 1 मिनट भी देख लिया तो उसको मैं जान से मार दूंगा। तुम जो कह रहे हो कि इसके साथ कोई हादसा पेश आया है तो बताओ कि 3 हफ्ते जो लड़की घर से गायब रही हो तो क्या वो पाक साहब होती है? अगर वो इतनी ही पाकबाज है तो तुम क्यों नहीं कर लेते इसके साथ शादी? क्यों नहीं तुम इसको अपनी इज्जत बना लेते? अगर तुम में इतना ही जोश आ रहा है, तुम्हारी इज्जत इतनी ही गवारा नहीं कर रही जो मैं इसे कह रहा हूँ, तो बना लो इसको, अपनी इज्जत कर लो उसके साथ निकाह। किंजा के बाप ने कहने की देर थी। हाशिम सुल्तान के पाँव से कुछ पल के लिए ज़मीन खिसकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था एक पल के लिए किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इसने गर्दन मोड़कर सहन के दरवाजे के पास खड़ी इस औरत को देखा। इसके आंसू तवातर बह रहे थे। नफ़ी में वो सर हिला रही थी। वो समझ गया था वो किंजा की माँ है और वो इसे बेबसी की इंतहा पर खड़ी है। इसके बाद हाशिम सुल्तान ने किंजा के दोनों भाइयों को देखा जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो एक पल में समझ गया था कि अगर वो किंजा को यहाँ छोड़ कर जाता है तो वो इसे मार देंगे और अगर वो साथ लेकर जाता है तो बगैर निकाह के इसको साथ जाने नहीं दिया जाएगा। हाशिम सुल्तान को फैसला करने में 1 सेकंड लगा था। वो 30 साल का जवान मर्द, वजीहा मर्द, 16 साल की नाजुक बच्ची जिसको सहारे की जरूरत थी, से अपने नाम का सहारा दे चुका था। उसे फैसला कर लिया था उसे निकाह करेगा। सुल्तान के फैसले पर सभी हैरान थे और सबसे ज्यादा हैरान इसका सुतीला बाप था। वो तो सोच बैठा था कि ये शख्स इसके साथ निकाह नहीं करेगा और वो अपनी बेटी को मार कर अपनी जान छुड़वा लेगा, लेकिन अब खुद की बात अपने ही गले में रखती हुई महसूस हो रही थी और फिर मजबूरन से किंजा का हाथ इस शख्स के साथ हाथ में देना पड़ा था जिसकी शक्ल से लग रहा था कि किसी आला खानदान से है। और थोड़ी देर बाद ही किंजा हाशिम सुल्तान बन गए थे। वो अपनी माँ के गले रखकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा कोई कसूर नहीं अम्मी, मेरे साथ बहुत से लोगों ने ज्यादती की, मैं बहुत तड़पी बहुत रोई, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी अम्मी। मैं बेकसूर हूँ, आपकी बेटी का किरदार बिल्कुल पाक है अम्मी। इन गंदे लोगों ने मुझे गंदा कर दिया। देखिए मेरे जिस्म को नोचा। किंजा अपने बाजू से कपड़ा हटाकर अपनी माँ को दिखा रही थी। उसकी माँ तड़प रही थी। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। लड़कियां हमेशा चुप ही रहती हैं। इनके साथ ज्यादती भी हो जाए तो उनको ही कसूरवार ठहराया जाता है। तुम्हारा निकाह हो गया है, तुम अपने शोहर के साथ जाओ, वो तुम्हें इज्जत देगा, मान देगा। मैंने इस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत देखी है। अपने शोहर का कहा मानना, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सरबराह है और तुम्हें इसके साथ ही रहना है। वो तुम्हें दुनिया की ऊंच नीच, सर्द गर्म से बचा के रखेगा। समझ रही हो ना मेरी बेटी मेरी बात को? किंजा की माँ ने अपने दोनों हाथों में इसके चेहरे को लेते हुए इसके आंसू साफ करते हुए कहा था, जिस पर किंजा की हिचकियाँ बंद हो गई थी। अम्मी मैं बेकसूर हूँ अम्मी, उन्होंने मुझे गंदा कर दिया। मैं किसी और को गंदा नहीं करना चाहती। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैं इनके साथ जाकर इनको भी गंदा कर दूंगी। मेरा वजूद गंदा हो चुका है। किंजा हिचकियाँ लेते हुए रो रही थी और किंजा की माँ तरफ तरफ अपनी बेटी को देख रही थी। वैसे जितना समझाती इतना ही बेसूर था।
کنزا جس صلاح سے گزری تھی سے وقت درکار تھا اور اس وقت اپنے ماں باپ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے کنزا کو سمجھا بجھا کر ہاشم سلطان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ ہاشم سلطان اسے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے کھیل میں ہی وہ اسے اپنے شریک حیات بنائے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھائے وہ اسے حویلی میں لے کر جا رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، سبھی حویلی میں موجود تھے۔ آج رضا سلطان بھی حویلی میں تھا، لیکن رات کو لیٹ آنے کی وجہ سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور باقی سب صبح ہی ناشتہ کرنے کے بعد حویلی کے صحن میں موجود تھے۔ جب ہاشم سلطان اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی کو اپنی چادر میں چھپائے اور پیچھے ملازمہ کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ہاشم سلطان خود گاڑی ڈرائیو کر کے کنزا کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا، اس لیے گارڈ منیر کو نہیں پتا تھا وہاں پر کیا ہوا ہے اور اس نے دلاور سلطان کو کچھ نہیں بتایا اور اسی وجہ سے دلاور سلطان اس بات سے انجان تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی جس سے وہ انجانے میں نفرت کر بیٹھے ہیں وہ ان کی بہو بن کر ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ہاشم سلطان کو اندر آتا دیکھ کر سبھی چونک کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ساتھ چھوٹی سی اس لڑکی کو بھی دیکھا جس کا چہرہ چادر سے چھپا ہوا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ السلام علیکم چھوٹے سے چچا۔ ہاشم سلطان نے سلام کرتے ہوئے آگے قدم بڑھائے تھے اور اپنے ساتھ کنزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ ہاشم سلطان کا اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا تھا سب کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ہاشم سلطان یہ کون ہے جس کا تم ہاتھ تھام کر حویلی کے اندر داخل ہو رہے ہو؟ دلاور سلطان کو کچھ خطرہ لاحق ہوا تھا، وہ فوراً بول پڑے تھے اور دلاور سلطان کی آواز سن کر سبھی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ نایا نے بھی وہ چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی ہم عمر ہی لگ رہی تھی۔ بابا سائیں، آپ نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں تو میں نے شادی کر لی ہے، یہ آپ کی بہو ہے کنزا۔ ہاشم سلطان کی بات نے گویا سب پر بم گرایا تھا۔ سبھی کبھی ہاشم سلطان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اس چھوٹی سی بچی کو جو بمشکل اس کے کندھے سے نیچے آ رہی تھی اور اس کی ابھی تک شکل بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو ہاشم؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم ایسے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ مانا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم شادی کر لو، لیکن تم کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی شادی کر کے منہ اٹھا کر لے آؤ گے تو میں مان لوں گا کہ تم نے شادی کر لی ہے اور اسمبلی میں بہو مان لوں گا۔ یہ ناممکن ہے، دلاور سلطان نے غصے سے بھری آواز حویلی میں گونجی تھی۔ بابا سائیں، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ میری بیوی بن چکی ہے اور میں نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ اب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نہیں بھی مانیں گے تو میری بیوی ہی رہے گی۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر دلاور سلطان کو مزید غصہ آیا تھا اور وہیں پیچھے کھڑا گارڈ منیر نے سر جھکا کر دلاور سلطان کی آنکھوں کا مطلب سمجھ کر انہیں اشارہ کیا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے ہاشم سلطان پچھلے 3 ہفتوں سے اپنے ڈیرے پر رکھے ہوئے ہے اور یہ کنفرم ہوتے ہی دلاور سلطان کو تو مانو پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف ہاشم سلطان کی بات سن کر نایا کی آنکھیں چمکی تھی اور جلدی سے آگے بڑھی تھی ہاشم سلطان کی بیوی کی طرف، اور انور سلطان بھی ہاشم سلطان کے اس اقدام سے پریشان تھا، لیکن اس سے خوشی ہوئی تھی، اس نے شادی کر لی۔ اور حمیرہ سلطان بھی ہاشم سلطان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی دیکھ کر مطمئن تھی، لیکن ایک شخص تھا جو ہاشم سلطان کے اس فیصلے سے ناخوش تھا اور وہ دلاور سلطان تھا۔ انایا وہیں پر رک جاؤ، تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گی، ایک گندگی کا ڈھیر اٹھا لایا ہے۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کے بارے میں ہر ایک چیز جانتا ہوں جس کو تم اب میری بہو بنا کر لائے ہو، جس کو پتہ نہیں کتنے مردوں نے ہاتھ لگایا ہے، وہ اس حویلی کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ تم جانتے ہو ہاشم سلطان، میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ دلاور سلطان کے منہ سے الفاظ سنتے ہی ہاشم سلطان نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا کہ انہیں کس نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں منیر کا خیال آیا تھا تو اس نے گردن موڑ کر دروازے کے پاس کھڑے منیر کو دیکھا جو ندامت سے سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا، دلاور سلطان نے اسے سختی سے پوچھا تھا تو وہ ٹھہرا ایک ملازم جو اپنے مالک کا ہمیشہ کہا مانتا تھا، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ سن رہے ہو تم ہاشم سلطان، میں اس گند کے ڈھیر کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو اور یہاں سے دفع کرو، اور میں اس کو ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بہو ایک ناپاک عورت بنے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا ابھی اور اسی وقت اس کو طلاق دو۔ دلاور سلطان کی آواز گونجی تھی اور وہیں ہاشم سلطان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ بس بابا سائیں، بس بہت ہو گیا، آپ نے بہت بے عزتی کر دی میری اور میری بیوی کی۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ مجھے جب اس کے ماضی سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو آپ کون ہوتے ہیں اسے آپ کہنے والے اور اتنی گندی زبان استعمال کرنے والے؟ میں اب ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے، اور ہاں اگر کسی نے بھی اس کو دوبارہ ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کے چلا جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں نا آپ سب؟ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے بھی اسے کچھ کہا یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ابھی تو میں نے نرمی سے بات کی ہے، اور اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر بھول جاؤں گا کہ آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کا کوئی بھتیجا اس حویلی میں بھی رہتا تھا۔ ہاشم سلطان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور کنزا کا ہاتھ پکڑے ہوئے
پکڑتے ہوئے جو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور وہیں دلاور سلطان اپنا غصہ ضبط کرتے وہاں رکھی چارپائی پہ بیٹھ گئے تھے۔ انور سلطان تو ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا، صرف اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا، اپنے بیٹے کی طرف کہ وہ جائے اس بچے کی دیکھ بھال کرے۔ وہ اس حویلی میں اکیلی تھی۔ اپنے شوہر کا اشارہ پاتے ہی حمیرہ بیگم اپنی بیٹی عنایہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور دلاور سلطان یہ سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ اس لڑکی کو اس حویلی میں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیں گے۔ ہاشم سلطان اپنے کمرے میں آ کر کمرہ بند کیا اور کنزا کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کنزا اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ہاشم سلطان کو اپنے بابا سائیں سے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کریں گے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کمرے پر چکر لگا رہا تھا۔ منیر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا وہ تو اس کو بعد میں پوچھنے والا تھا۔ جب اس کی اچانک نظر کنزا پر پڑی جو ابھی بھی کانپ رہی تھی، ہاشم سلطان نے قدم لیتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کے چہرے سے چادروں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر دیکھ اس کے دل کو خوش ہوا تھا۔ وہ آگے ایک صدمے سے گزری تھی، اور اب اس گھر میں اس کو بے عزت کیا گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر پاتا کہ اس کی بیوی ہاشم سلطان کی بیوی کو کوئی بے عزت کرے، جس ہاشم سلطان کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، اور اب سارے ملازموں کے سامنے اس کے بابا سائیں نے اس کی بیوی کی بے عزتی کی تھی، مطلب اس کی بے عزتی کی تھی۔ ہاشم سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن کنزا نے فوراً سے ہاشم سلطان کے دونوں ہاتھوں پر جھٹک دیا تھا، جس پر ہاشم سلطان کو جھٹکا لگا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ پلیز کچھ غلط مت سمجھو، میں تمہیں یہاں پر وہی عزت دلواؤں گا جو ہاشم سلطان کی بیوی کی عزت ہوگی۔ تم سب کی باتوں پر دھیان مت دو، سب کا غصہ بھگتی ہے، تم مجھ پر یقین رکھو، ہاشم سلطان نے نہایت نرم لہجے میں کہا تھا۔ جب کنزا نے اپنے آنسوں سے تر تر آنکھوں کو اٹھا کر ہاشم سلطان کی طرف دیکھا تو اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم سلطان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہاں، مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ گندے ہو جائیں گے، میں گندی ہوں، میرا وجود گندا ہے، مجھے گندے ہاتھوں نے چھوا ہے، مجھے پلیز ہاتھ مت لگائیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بھی گندے ہو جائیں گے۔ کنزا ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہاشم سلطان کا دل کیا کہ اس شخص کو کتوں کے آگے ڈال دے، جس نے اس معصوم کی زندگی کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آج اس کا شوہر بھی اسے ہاتھ لگا رہا تھا تو وہ ڈر رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو گندا سمجھ رہی تھی۔ میں نہیں گندا ہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کنزا، میری بات آرام سے سنو، تم میری بیوی ہو اور مجھ سے ڈرنے یا مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نظر میں تمہاری عزت بہت زیادہ ہے، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، مانو گی نا میری بات؟ ہاشم سلطان اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ وہ سمجھاتا بھی کیوں نہ، وہ ایک بچی ہی تو تھی، اسے 14 سال وہ چھوٹی تھی، اور وہ اسے بچوں کی طرح ہی سمجھا رہا تھا۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے پاس مت آئیں، آپ بھی میری طرح ہو جائیں گے، آپ کو لوگ برا کہیں گے، آپ میرے پاس نہ آئیں، میں بہت بری ہوں، میں بہت گندی ہوں، سبھی مجھے گندا کہتے ہیں، اور کہیں کیوں نہ کیونکہ میں نے 3 ہفتے باہر گزارے ہیں، لوگوں نے میرے وجود کو نوچ ڈالا ہے، اور مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ میرے پاس مت آئیں۔ کنزا کہتے ہوئے قدم میں پیچھے لے رہی تھی، جب ہاشم سلطان نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اپنی باہوں کے سار میں لیا تھا اور اپنی باہوں کے سار کی گرفت اس پر مضبوط کی تھی۔ کنزا کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو، تم ہاشم سلطان کی بیوی ہو، تم ایک با کردار لڑکی ہو، تم ایک با کردار بیوی ہو۔ آج کے بعد تم نے کبھی یہ نہیں سوچنا جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اسے بھول جاؤ اور خوش رہو، کیونکہ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم سلطان اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا، اور کنزا جو اپنی ماں باپ کے رویے سے اور اب حویلی والوں کے رویے سے ڈر گئی تھی، اس کے سینے سے لگ کر پھول کر رو رہی تھی۔ اس میں کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک معصوم سی کلی تھی جس کو نوچ ڈالا گیا تھا۔ اب وہ ایک مضبوط سہارا پاتے ہی ہاشم سلطان کی باہوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز پڑ رہی تھی کہ اس کا شوہر ہی اب اس کا سربراہ ہے، اس کا صاحبان ہے، اور اب ہاشم سلطان کی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کی گندی نظروں سے اور سرد و گرم سے صرف اس کا شوہر ہی اسے بچا سکتا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سلطان نے اپنے ہاتھوں سے کنزا کو کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھانے سے انکار کر رہی تھی، ملازموں کو اس نے کہہ دیا تھا، لیکن ہاشم سلطان کی ضد پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور ہاشم سلطان نے کنزا کو کھانا کھلانے کے بعد اسے میڈیسن دی تھی، اور وہ گہری نیند میں تھی۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے جب ہاشم سلطان اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈائننگ روم میں سبھی موجود تھے۔ جب وہ ڈائننگ روم میں قدم رکھا تھا، دلاور سلطان نے تو ہاشم سلطان کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا سائیں کا غصہ بھگتی ہے۔ جب وہ اس معصوم لڑکی کی تمام صورتحال کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی اس کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں گے۔ ہاشم سلطان چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاشم بیٹا کیسی ہے وہ بچی؟ اب حمیرہ نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب اس کے کمرے میں آئی تھی تو اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، تو وہ عنایہ کو لے کر واپس چلی گئی، اور اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی، چچی اب وہ بہتر ہے، بس تھوڑے سے دن مزید لگیں گے ریکور ہونے میں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اور اسے زندگی کی طرف دوبارہ لے آئیں گی۔ ہاشم نے اپنی بات کہہ کر چچی کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور اس بچی کی مدد کروں گی۔ حمیرہ سلطان نے جیسا کہا تو عنایہ جو سب کے لیے چائے کا کہنے کے لیے آئی تھی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہاشم بھائی، میری تو نئی دوست آ گئی ہے، ہمیں صبح
عید سے دوستی کر لوں گی، وہ بہت کیوٹ سی ہے اور میری بھابھی بھی ہے تو ہماری اچھی بنے گی۔ عنایہ کی چمکتی ہوئی آواز سے ہاشم سلطان کے آج 5 سالوں بعد چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور کمرے میں اندر داخل ہوتے انور سلطان نے بھی محسوس کیا تھا دل میں ہاشم سلطان کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ سب باتوں میں دلاور سلطان ابھی بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ڈرائنگ روم میں رضا سلطان داخل ہوا تو اس سے آتی ہوئی شراب کی بو سب نے محسوس کی تھی۔ ہاشم سلطان تو اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سے بڑے اپنے چچا سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھے۔ واہ بھتیجے واہ، میں نے سنا تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ بھئی تمہارے جیسا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہم تو آج تک گنوارے رہے ہیں، ہم شادی کے جال میں نہیں پھنستے اور نہ ہی شادی کا ڈھول گلے میں ڈالتے ہیں، ویسے ہی ہمارے کام پورے ہو جاتے ہیں، لیکن تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ 5 سال بعد تم نے شادی رچا لی، سنا ہے کہ وہ کم عمر کی بچی ہے۔ رضا سلطان کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خباثت تھی اور چہرے پر شیطانیت تھی جو ہاشم سلطان سے چھپی نہیں تھی۔ چھوٹے سائیں ذرا تمیز سے بات کرے، وہ اس حویلی کی بہو ہے، یہ نہ ہو کہ میں لحاظ بھول جاؤں۔ اب آپ نے جس طرح بات کی ہے آئندہ اس طرح اگر بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم سلطان کا وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا، وہ یہ کہتا ہوا باہر اٹھ کے چلا گیا اور وہیں دلاور سلطان نے غصے سے سر جھٹکا تھا اور انور سلطان نے افسوس میں سر ہلایا تھا۔ ہاشم سلطان نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ سے سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ان کی کہی ہوئی بھی بات اسے بری لگ سکتی ہے اور وہ پھر معاملات سلجھنے کی بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں کہ وہ اب کنزا کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں آیا تو کنزا دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی، ابھی اس کے پاس آتا اس سے پہلے اس کے فون پر کال آنا شروع ہوگی۔ ہاشم سلطان نے فوراً کال اٹھایا، بالکنی کی طرف چلا گیا تھا تاکہ کنزا کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا کون تھے وہ؟ ہاشم سلطان نے دوسری جانب شخص سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں صبح تمہارے پاس آتا ہوں، جو بھی ثبوت ملے ہیں وہ سارے اپنے پاس رکھنا، میں اس حیوان کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ ہاشم سلطان نے اگلے کی بات سنتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہاشم سلطان ساری رات نہیں سو سکا تھا، اسے صبح کا انتظار تھا۔ اس نے جو بندے اپنے کام کے لیے لگائے تھے اس کے مطابق جو ثبوت ملے وہ اتنے تھے کہ اس شخص تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ شاور لے کے باہر نکلا تھا اور وہیں پر کنزا جاگ رہی تھی اور وہ بیڈ پر اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر کنزا کو دیکھا، وہ اس سے 14 سال چھوٹی تھی، وہ واقعی ایک چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی۔ وہ اس کو اس رشتے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا، وہ اس کو زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بال تولے سے رگڑے برش کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ تم اٹھ جاؤ اور فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے جائیں گے ناشتہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ہاشم سلطان نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کنزا کی طرف دیکھا تھا، جس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس کمرے سے میں باہر نہیں نکلوں گی، باہر مجھے سب مار دیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ کنزا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ہاشم سلطان اس کی حالت دیکھتے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس بار کنزا نے اپنا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ سے چھڑوایا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہی اس کا شوہر ہے، یہی اس کا صاحبان ہے، یہی اس کا سربراہ ہے، جس نے اس پر اعتماد کیا، اس کو عزت دی، اس کو مان دیا اور اب اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کنزا، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ تمہیں اپنے شوہر پر یقین ہے نا؟ تو باہر چلو، گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو لوگ تمہیں مزید ڈرائیں گے اور تم اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تم اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اب جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، اس لیے میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اب تم ناشتہ کرو، ناشتہ کر کے ہم جلدی سے نکلیں گے۔ ہاشم سلطان کی بات پر کنزا اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ ایک وجیہہ مرد تھا، اپنی بھرپور شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سفید چہرے پر داڑھی اور بڑی بڑی آنکھیں اس کی شخصیت کا پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کی زندگی میں اس کے ہمسفر کے طور پر ایک ایسا شخص ہوگا جو اس کو ایسی حالت میں اپنائے گا جب لوگوں نے اسے بدکردار اور اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور اسے گندا کہا اور اس شخص نے اسے عزت اور مان دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات، اب تم جلدی سے اٹھ جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں یہیں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم سلطان اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا اور کنزا فوراً اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر سارے موجود تھے۔ جب ہاشم سلطان کنزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا تھا، کنزا جو سر جھکائے ہاشم سلطان کا ہاتھ تھامے قدم قدم چل رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی لانگ فراک پہنی تھی، سر پر دوپٹہ طریقے سے لیا ہوا تھا۔ وہ واقعی ایک چھوٹی سی معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی جو ہاشم سلطان کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہیں ٹیبل پر بیٹھے رضا سلطان ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جب ہاشم سلطان نے کنزا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، کنزا نے اپنا چہرہ اوپر کر کے ایک نظر سب پر ڈالی۔ جیسے اس کی نظر رضا سلطان پر پڑی، اس کے قدم رک گئے تھے اور اس کا جسم پورا کپ کپا گیا تھا۔ یہ کپکپاہٹ ہاشم سلطان نے بھی اپنے ہاتھ میں محسوس کی تھی۔ اس نے چونک کر کنزا کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خوف لیے سامنے رضا سلطان کو دیکھ رہی تھی اور 2 قدم پیچھے ہو کر ہاشم سلطان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اچانک ہی رضا سلطان کی نظر
हाशिम सुल्तान पर पड़ी और साथ ही छोटी सी लड़की के ऊपर पड़ी तो उसका चाय का घूंट हलक में अटक गया था। उसको खांसी लग गई थी। इसके चेहरे पर खौफ फैल गया था। उसने सबकी तरफ देखा था, फिर हाशिम सुल्तान की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। हाशिम सुल्तान ने रज़ा सुल्तान के चेहरे की घबराहटों पर किंजा का इससे डरना और इसकी आंखों में डर और इसके वजूद में कपकपाहट को महसूस करते हुए बहुत कुछ समझ गया था, लेकिन वो दुआ कर रहा था कि जो वो समझ रहा है वो गलत हो। अगर ऐसा हुआ तो अपने छोटे चाचा साईं को छोड़ने वाला नहीं था। अरे रज़ा, क्या हुआ? आराम से नाश्ता करो। अब तुम तो बच्चों से भी बदतर नाश्ता करते हो। दिलावर सुल्तान जो कल से परेशानी में मुब्तला थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कैसे निकाले। रज़ा को इस तरीके से नाश्ते के दौरान खांसते हुए देखकर इनका गुस्सा बढ़ गया था। पापा से मुझे किसी काम के सिलसिले में जाना है, मैं कुछ दिनों के बाद हवेली आऊँगा। रज़ा ने वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा था। वो वही गुनहगार था जिसने इस मासूम कली को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी हौस का निशाना बनाया था, और अब वो इसके सामने हाशिम सुल्तान की बीवी की सूरत में मौजूद थी। और अब इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो जान गया था कि हाशिम सुल्तान को पता चल गया कि मैंने ही इस लड़की के साथ ज़्यादती की है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तो वो मुझे ज़िंदा दरगोर कर देगा। ये सोचते हुए इसने वहाँ से रफू चक्कर होना चाहा था। रज़ा सुल्तान का यहाँ से भागना हाशिम सुल्तान के शक को मज़ीद यकीन में बदल गया था, लेकिन इसको वो कभी भी सबूतों के बगैर कोई बात नहीं करता था। अब भी वो इसे सबूत के साथ अपने बाबा के सामने ये बात रखनी थी कि वो जिस लड़की को एक गंद की पोटली और एक गंद का ढेर समझ रहे हैं, इसके साथ ज़्यादती करने वाला, इसकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला कोई और नहीं, इनका छोटा भाई ही है। रज़ा सुल्तान वहाँ से चला गया था। हाशिम सुल्तान अपने हाथ में थामे किंजा के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सामने आओ इधर। हाशिम सुल्तान ने किंजा का हाथ पकड़ते उसे सामने करते हुए अपने साथ चलते हुए टेबल पर आकर बिठा दिया था। सभी ने खामोशी से खाना खाया था, लेकिन अनाया बार बार अपनी छोटी सी भाभी को देख रही थी। वो इसकी दोस्त बनने की वाली थी, ये तो तय था। हाशिम सुल्तान ने नाश्ता खत्म करने के बाद किंजा को साथ लिए वो हॉस्पिटल की तरफ चला गया था। वही लेडी डॉक्टर के पास किंजा को छोड़कर अपने बंदों की तरफ चला गया था जो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। हाशिम सुल्तान को जो सबूत पुलिस ने दिखाए थे, सबूत से साफ जाहिर था कि किंजा के साथ शादी करने वाला कोई और नहीं और रज़ा सुल्तान था। जिस जगह पर किंजा को फेंका गया था, जिस खेत में फेंका गया था, वहीं पर रज़ा सुल्तान की गड़ी मिली थी। रज़ा सुल्तान ने दरिंदगी की इंतहा कर दी थी और खेतों में भी किंजा के जिस्म को नोचा था, ये जानते हुए भी कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, और वहीं पर इसकी घड़ी भी इसके हाथ से खुलकर गिर गई थी। ये सब देखते हुए हाशिम सुल्तान को अब शक की गुंजाइश नहीं बची थी। इसके छोटे चाचा साईं ने ही इस लड़की की इज्जत को दागदार किया था। वो इसकी बीवी थी, वो ये कैसे बर्दाश्त करता। वो अपनी बीवी को इंसाफ दिलवाना चाहता था। ये सोचते ही इसकी गर्दन की और माथे की रगें फूल गई थी। इंस्पेक्टर साहब, आप कार्रवाई पूरी करें और मेरी तरफ से FIR दर्ज करवाएं। हाशिम सुल्तान की बात गुस्से से उभरी थी और आज इस वक्त बैठ कर इसने अपने छोटे चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस हर जगह रज़ा को तलाश कर रही थी, लेकिन रज़ा गाँव में होता तो मिलता ना। वो शहर चला गया था ताकि वो कुछ दिनों के बाद चक्कर लगाए और सूरत हाल को देखने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हाशिम सुल्तान ने हवेली में किसी का शक नहीं होने दिया था। अगर किसी को पता चल जाता तो लाजमी दिलावर सुल्तान केस रुकने का कहते थे, और हाशिम सुल्तान कभी ये गलती करने वाला नहीं था। इन कुछ दिनों में ही हाशिम सुल्तान ने किंजा के अंदर इतना एतमाद पैदा कर दिया था। वो अनाया के साथ हवेली के बाग में और हवेली के किचन में और हर काम में वो हुमैरा चाची के साथ रहती थी और अनाया के साथ बातें भी करती थी। इसके अंदर एतमाद पैदा हो रहा था। किंजा बेटा, लॉन्ड्री से कपड़े ले आओ, तुम अपने कमरे में ले जाओ और इसको अलमारी में रखो, और फिर इसके बाद मेरे साथ आना, मैं तुम्हें किचन में खाने का बताऊंगी। आज हाशिम सुल्तान की पसंद का खाना बनेगा। हमेरा चाची ने किंजा को बड़े प्यार से कहा था। किंजा ने इस बात में सर हिलाते हुए वो कपड़े लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। नाया अपनी किताबों में घूम रही थी। इसने जाते हुए अपनी छोटी सी भाभी को देखा था, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा से अपनी किताबों में मसरूफ होगी। थोड़ी देर बाद रज़ा सुल्तान डरा सा हवेली में दाखिल हुआ था। जब इसने देखा कि हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि किंजा ने किसी को कुछ नहीं बताया, तो उसके अंदर मज़ीद एतमाद पैदा हुआ था और वो बगैर किसी डर के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, ये जाने बगैर कि ये रात इस हवेली में इसकी आखिरी रात है। किंजा अपने कमरे में से सीधा किचन में आ गई थी, जहाँ पर हुमैरा चाची रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। बेटा, ये दूध का गिलास और ये दवाई बाबा साईं को दे आओ। जाकर नाया अपने पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ थी और मैं इधर किचन में हूँ। हुमैरा चाची को लगा कि इतने दिनों से दिलावर सुल्तान खामोश है, तो उन्होंने भी किंजा को कबूल कर लिया होगा, लेकिन इनकी भूल थी। किंजा को पहले थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो हुमैरा चाची की बात को सुनते हुए इसने ट्रे हाथ में पकड़ी और हवेली के सहन की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ पर दिलावर सुल्तान बैठे हुए थे। बाबा साईं, आपकी दवाई और दूध। किंजा ने डरते हुए जैसे ही कहा था। दिलावर सुल्तान जो किसी गहरी सोच में थे, उन्होंने चौंक कर सामने इस लड़की को देखा जिससे वो हद से ज़्यादा नफरत करते थे। अब तो उनके हाथ में मौका आ गया था। वो इसके लिए दूध और दवाई लेकर आई थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जिसको वो गंदगी का ढेर कहते थे, वही इन हाथों से वो इनके लिए दवाई और दूध लेकर आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मेरे लिए सब करने की और अपने गंदे हाथों से मेरी दवाई को छूने की, मेरे लिए सब कुछ लाने की। दिलावर सुल्तान एकदम से ढाढ़े थे।
اور ہاتھ بڑھا کر دودھ اور دوائی کو زمین پر گرا دیا تھا۔ ایک آواز صحن میں گونجی تھی۔ چاچی فوراً کچن سے باہر آئی تو وہیں عنایا بھی فوراً سے پہلے صحن میں آئی تھی۔ حویلی میں کسی نے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ کنزا خوف سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ اپنے آپ کو میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو کر تم اس حویلی کی بہو سمجھنا شروع ہو گئی ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ آئندہ میرے کسی بھی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ تم ایک ناپاک لڑکی ہو اور تم سب کو ناپاک کر دو گی۔ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں بہت جلد تمہیں اس حویلی سے اور سلطان ہاشم سلطان کی زندگی سے نکال دوں گا، سمجھی تم؟ دلاور سلطان غصے سے داڑھے تھے اور سبھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس کانپتی ہوئی معصوم سی گڑیا کو حوصلہ دے سکے۔ بابا صاحب میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ کنزا بس اتنا ہی بول پائی تھی اور یہ اعتماد ہاشم سلطان کا ہی دیا ہوا تھا جو آج بابا صاحب کے سامنے صرف اتنا ہی جملہ بول پائی تھی، اور اس کا اس طرح جواب دینا دلاور سلطان کا مزید دب آ گیا تھا۔ اتنی ہمت کہ تم میرے آگے زبان چلاؤ۔ دلاور سلطان سائیں کا بھی ہاتھ اٹھا ہی تھا جب صحن میں ہاشم سلطان کی آواز گونج رہی تھی۔ بس بابا صاحب، خبردار جو آپ نے میری بیوی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا۔ ہاشم سلطان کی آواز سن کر کنزا بھی کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور دلاور سائیں تو غصے سے آنکھیں لال ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو اس لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاشم سلطان جیسے ہی اندر آئے، اس کے پیچھے انور سلطان اور پیچھے پولیس کو دیکھ کر دلاور سلطان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ چچا سائیں انہیں لے کر جائیں رضا چچا کے کمرے میں، کیونکہ وہ وہیں پر ہیں، اور رضا چچا کو گرفتار کر لیں۔ ہاشم سلطان اپنے انور چچا کو کہا تھا جو پولیس والوں کو لے کر رضا سلطان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہاشم سلطان جو کب سے اپنے بندوں کو اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ جیسے رضا سلطان گاؤں آئے، حویلی آئے، اسے فوراً انفارم کر دیا جائے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رضا سلطان حویلی کے اندر آتے ہی ہاشم سلطان کو بتا دیا گیا تھا، اور ہاشم سلطان نے خود سے قدم اٹھانے سے پہلے اپنے چچا کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ سب سن کر انور سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے، ایک معصوم کلی کو کچل سکتا ہے، اور انہوں نے بھی کوئی رعایت نہیں بخشی تھی۔ وہ بھی ایک بیٹی کا باپ تھا۔ انہوں نے بھی ہاشم سلطان کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ رضا سلطان کو اس کے جرم کی سزا دلوا کر ہی رہیں گے، اور اب وہ ہاشم سلطان کے ساتھ پولیس لے کر حویلی میں آ چکے تھے اور اب رضا سلطان کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو ہاشم سلطان؟ تم کیوں رضا کو پولیس کے حوالے کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم اس ناپاک لڑکی کی وجہ سے تم اپنے چچا کو پولیس کے حوالے کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہے وہ بہت جلد اتر جائے گی، دیکھ لینا، اور تمہیں احساس ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دلاور سلطان بول نہیں رہے تھے، دار رہے تھے جب ہاشم سلطان آگے بڑھ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانپتے ہوئے کنزا کے کندھے پر رکھے تھے۔ چچی عمیرہ کے پاس جاؤ تم، ہاشم سلطان نے کنزا کو کہا، اور عمیرہ چچی کو فوراً آگے بڑھی تھی اور اس نے کنزا کو اپنی باہوں میں تھاما تھا، اور عنایا بھی فوراً وہاں سے گئی تھی۔ بابا صاحب میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی بلکہ آپ کی بندھی ہوئی ہے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو اتنا لاڈ پیار دیا کہ وہ یہ بھول گیا کہ کس کی عزت کرنی ہے۔ اب آپ جتنا غصہ اور جتنے اصول ہم سب پر ڈالے ہیں، وہی غصہ اور اصول اگر اپنے چھوٹے بھائی رضا سلطان پر ڈالتے تو شاید آج اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کسی کی عزت کو کچلنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ اور آپ جس کو ناپاک اور گندگی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں، اس لڑکی کو ناپاک آپ کے بھائی رضا سلطان نے ہی کیا ہے، تو کیا آپ یہ برداشت کر پائیں گے جس لڑکی کو آپ کے بھائی رضا سلطان نے ناپاک کیا ہے وہ موت کو گلے لگا لیتی، آپ ایک قاتل بن جاتے، آپ کا بھائی ایک قاتل بن جاتا؟ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن اس لڑکی کا ساتھ دیا اور اس کو اپنی بیوی بنا لیا، اور اس کو انصاف دلا رہا ہوں۔ جو گند آپ کے بھائی نے پھیلایا ہے اس کو سمیٹ رہا ہوں، اور آپ الٹا مجھ سے ہی سوال کر رہے ہیں۔ آج جس لڑکی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ جان لے کہ اس کی زندگی خراب کرنے والا صرف آپ کا چھوٹا بھائی رضا سلطان ہے، اور یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا بھائی آپ کے سامنے ایک بالغ جرم بھی کرے گا۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر عمیرہ چچی اور عنایا کے بھی پاؤں تلے زمین نکلی تھی۔ عمیرہ چچی نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، یعنی کہ ان کے گھر میں ہی ان کی عزت کے لوٹنے والا بیٹھا ہوا تھا جو کسی کی بھی بیٹی یا بہن کی عزت کی دھچکیاں اٹھا سکتا تھا، تو وہ گھر کی عزت پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ عمیرہ چچی کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، اور وہیں دلاور سلطان یہ سب سنتے ہوئے ان کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ رضا سلطان یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ بگڑا ہوا ضرور تھا، شراب نوشی بھی ضرور کرتا تھا، لیکن کسی کی عزت کو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد کسی کی عزت کو تار بھی کر سکتا ہے۔ دلاور سلطان لڑکھڑا کر وہیں صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے تھے اور ان کا سانس پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ بابا صاحب خود کو سنبھالیں، آپ کو یہ سچ سننا بھی ہوگا اور برداشت بھی کرنا ہوگا۔ ہاشم سلطان ابھی بات ہی کر رہا تھا جب پولیس رضا کو اپنے ساتھ لے کر باہر آئی تھی۔ ساتھ انور سلطان بھی تھا، اور رضا سلطان کو انہوں نے کمرے میں ہی اتنا سے مارا تھا کہ وہ وہیں پر بیان دے کر باہر آ گیا تھا۔ انور سلطان جانتا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھائے گا اور انکار کر دے گا کہ اس نے جرم نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ کمرے میں ہی اس کا ایک بالغ جرم ریکارڈ کر کے باہر آئے تھے۔ اور اب رضا سلطان شرمندہ چہرہ لیے سر جھکا اپنے بڑے بھائی اور
اپنے بڑے بھائی دلاور سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ریکارڈ کیا ہوا ایک ایک لفظ پولیس دلاور سلطان کو سنا رہی تھی اور دلاور سلطان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر گر گئی تھی۔ ہاشم سلطان کو آگے بڑھاتے اس نے پاپا کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ بابا صاحب نے سچ قبول کر لیا ہے۔ ان کی ہی چھوٹے بھائی نے چھوٹی سی بچی پر اپنی درندگی دکھائی تھی، اس کے وجود کو نوچا تھا، اس کی عزت کو تار تار کیا تھا۔ وہ کنزا کے سامنے کیا اپنے بیٹے کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ پولیس اب رضا کو پکڑ کے لے گئی تھی۔ اب پورے ذہن میں خاموشی تھی۔ ایک طرف کنزا حمیرہ چچی اور عنایہ کھڑی تھی تو دوسری طرف ہاشم سلطان اپنے بابا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بعد سے ہی انور سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ جب دلاور سلطان نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، اپنے بیٹے کو کتنا غلط سمجھ رہے تھے اور اگر یہ بات باہر اس وقت نکلتی تو شاید ان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ اب تو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ تھی اور پولیس رضا سلطان کو شہر لے گئی تھی۔ ان کی عزت بھی ان کے بیٹے نے بچا لی تھی، اس حویلی کا مان بھی بچا لیا تھا اور اس بچی کی بھی عزت اپنے نام دیا تھا جس کی عزت کو اس کے چھوٹے بھائی نے تار تار کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی حویلی کی سرداری میں اتنا کھو گیا اور اتنا گم ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے کوئی بہن نہیں دی، مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دلاور سلطان نے التجانے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، پھر کنزا کی طرف جو سر جھکا کھڑی تھی۔ کنزا بیٹا میری طرف آؤ، دلاور سلطان نے لرزتی ہوئی آواز میں کنزا کو کہا تھا اور کنزا نے چہرہ اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پاس آنے کو کہا، اور کنزا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دلاور صاحب کے پاس سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میرے ہی بھائی نے تمہارا کردار داغدار کیا ہے، تمہاری زندگی خراب کی ہے۔ میں نے ابھی جو تمہیں کہا مجھے اس کے لیے معاف کر دینا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بیٹے نے تمہیں اپنایا ہے اور تمہیں وہی مان اور عزت ملے گا جو اس حویلی کی بہو کو ملتا ہے۔ دلاور سلطان کی آواز پر نمر کنزا کی آنکھوں میں آنسو روانگی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انصاف دلا دیا تھا، اس کے کردار کو، ان کے تشکیہ اٹھانے والے، اس کے وجود کو تار تار کرنے والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور سامنے دلاور سلطان کھڑے تھے جن کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے بھائی کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے بھی سزا دینا مناسب سمجھا تھا۔ کنزا نے آگے بڑھ کر دلاور سلطان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ان کے ہاتھ کو اپنے ماتھے کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں میرے بڑے ہیں بابا صاحب، مجھ سے معافی مت مانگے، آپ نے مجھے انصاف دلایا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں آپ کے اور اپنے شوہر کی بہت شکر گزار ہوں جس نے میرے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا ساتھ دیا، مجھے تحفظ دیا۔ مجھے بس آپ لوگوں کے پیار کی اور محبت اور عزت چاہیے، پلیز مجھ سے معافی مت مانگیے گا، کنزا نے بہتے آنسو کے ساتھ کہا تھا، اور وہیں دلاور صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاشم سلطان اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا تھا جو اتنا بڑا ظرف رکھتی تھی اور اس نے معاف کر دیا تھا، اور اگر وہ اس کی جگہ پر ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی کو معاف نہ کرتا جس نے اس کی باتیں کی تھی، جس نے اس کے کردار کو بدکردار کہا تھا، وہ کبھی بھی معاف نہ کرتا، لیکن وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کنزا کے کھلے دل پر مسکرایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا کہ اس نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا تھا اور اب اس کی زندگی جنت جیسی ہونے والی تھی۔ 4 سال بعد ہاشم سلطان نے کنزا کو اور اپنے رشتے کو ایک موقع دیا تھا سمجھنے کے لیے۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر ہونے کا حق استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کنزا کا ایڈمیشن کالج میں عنایہ کے ساتھ کروا دیا تھا۔ کنزا نے بھی میٹرک پاس کر لیا تھا اور عنایہ نے بھی، اور اب وہ کالج پاس ہو کر اب وہ 20 سال کی لڑکی آج دلہن بنی ہاشم سلطان کے کمرے میں بیٹھی تھی، اور ہاشم سلطان نے 4 سال اپنی بیوی کا انتظار کیا تھا۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کو پل پل ہنستے مسکراتے دیکھتا تھا، اس کا دل خوش ہو جاتا، اور آج دلاور سلطان کے کہنے پر تمام گاؤں والوں کو بتانے کے لیے کہ ہاشم سلطان نے شادی کر لی ہے، بہت ہی بڑے پیمانے پر ہاشم سلطان کی شادی کی تقریب رکھی گئی تھی، لیکن اب رخصتی بڑی دھوم دھام سے کروائی گئی تھی، اور دلاور سلطان نے کنزا کے سربراہ بننے سے ہاشم سلطان کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اب وہ ہاشم سلطان کے لیے سجی سبری اس کے بیڈ پر موجود تھے۔ اپنی بڑھتی ہوئی دل کی دھڑکنوں کو وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ 4 سال پہلے اس کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں ہاشم سلطان جیسا مرد نہ آتا تو شاید وہ زندگی میں آگے نہ بڑھ سکتی جس نے اس کو زندگی جینا سکھایا تھا، اس کو مسکرانا سکھایا تھا، اس کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کی تھی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا، اس کے لیے وہ سجی سبری بیٹھی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور پائے شلوار قمیص اور کندھے پر براؤن کلر کی شال رکھے وہ اندر آیا تھا۔ وہ سادہ سے ہولی میں بھی اپنی پروقار شخصیت کی وجہ سے کنزا کی دل کی دھڑکنوں کو مزید دھڑکا گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میری چھوٹی سی بیوی؟ ہاشم سلطان ہمیشہ اسے ایسے ہی چھوٹی سی بیوی کہہ کر پکارتا تھا جس پر کنزا چڑ جاتی تھی، اور اب بھی وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے تنگ کر رہا تھا، اور کنزا آج معمول کے برعکس اس بات پر غصہ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کا مروڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی۔ ہاشم سلطان سمجھ گیا تھا اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ یہ وقت اس کے لیے بہت ہی نازک تھا، جس کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ گزرا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے ایک ازدواجی زندگی کی طرف
اس لڑکی کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں ہاشم سلطان نے اس کا ساتھ دینا تھا اور وہ ساتھ دینے والا تھا۔ حیرت ہے کہ آج میری چھوٹی سی بیوی نے مجھے ٹوکا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم سلطان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کیا تھا اور کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے ارے، رونا نہیں ہے، میں نے تمہیں رونے کے لیے تو نہیں کہا، دیکھا ہوگا تم روئی تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ہاشم سلطان نے اپنا حربہ استعمال کیا، وہ جو ہمیشہ سے کنزا کو اپنے ناراض ہونے کی دھمکی دیتا تھا۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر کنزا نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں چپ ہو گیا ہوں، آپ پلیز ناراض مت ہوئیے گا۔ کنزا ایسی حساس ہو گئی تھی ہاشم کے معاملے میں، وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اب یہ اس کو تنگ کر رہا تھا، اس کے تنگ کرنے کو سنجیدہ لیے فوراً سے چپ ہو گئی تھی۔ میری جان سے پیاری بیوی، تم کتنی معصوم ہو، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا، میں نے تم سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ ہاشم سلطان نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور ایک پیاری سا نیکلس کنزا کے گردن کی زینت بنا دیا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے حسن کے آگے، تم مجھے زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر پاؤ گی اپنے ساتھ، تم کبھی مجھے خود سے اکیلا محسوس نہیں کرو گی، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے شوہر پر پورا یقین ہونا چاہیے، میں تمہیں کبھی دکھ اور تکلیف نہیں دوں گا۔ تو کیا تم مجھے ہاشم سلطان کو دل و جان سے اپنا شوہر مانتی ہو؟ ہاشم سلطان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور کنزا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہاشم سلطان کی آنکھوں میں اپنے جذبات کا بہتا ہوا سمندر دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر تھا، خوف تھا جو ہاشم سلطان نے دور کرنا تھا۔ تو کیا پھر اجازت ہے؟ 4 سال کے صبر کے بعد کیا تم اپنا آپ میرے حوالے کرنے کے لیے راضی ہو؟ ہاشم سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا اور کنزا نے گھبراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ ہاشم سلطان نے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی، جس پر کنزا نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں اور شرماتے ہوئے اپنا سر ہاشم سلطان کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ مطلب وہ اپنا آپ اپنے شوہر کے سپرد کر چکی تھی اور اس کی حرکت پر ہاشم سلطان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کنزا سے کب اور کیسے محبت کرنا شروع ہو گیا، یہ اسے بھی پتہ نہ چلا تھا، اور اسی محبت میں اس نے 4 سال انتظار کیا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کی چھوٹی سی بیوی اس کی باہوں میں تھی، اس کے آغوش میں تھی۔ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا بروقت فیصلہ آج اس کی زندگی میں خوشیاں لے آیا تھا، اور وہیں کنزا نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ ہاشم سلطان کی شکل میں اسے زندگی کا ہمسفر ملا تھا اور وہ خوش تھی، اور ہاشم سلطان کی باہوں میں اپنی محبت کے آغوش میں تھی، اس کی قربت میں، اس کی محبت میں تھی، اور آنے والے وقت دونوں کی زندگی میں خوشیاں لانے والے تھے۔ ختم شد۔ ایڈیٹر سے تھا ناول محبت کے آغوش میں، اس کی رائٹر ہے امسل نور، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ اور دوسری بات کہ 2 روزے رہ گئے ہیں، میرے خیال سے 2 یا 1 روزہ رہ گیا، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔